सूरत पढ़ने की गुंजाइश मौजूद नहीं। हम मुतलकन किरात की नफ़ी करते हैं। हम ऐसी दलील पेश करेंगे जिसमें होगा कि इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। आप एक सूरत पढ़ते हैं, 113 सूरतों की नफ़ी करते हैं, आपके ज़िम्मे ऐसी दलील होगी जिसमें एक का सबूत हो और 113 की नफ़ी मौजूद हो। अब हमारे मसलक पर दलील क्या है? दलील नंबर 1 देखें, सूरह आराफ आयत नंबर 204। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम की तिलावत की जाए आप खामोशी के साथ उसको तवज्जो से सुनो, व अंसितू और ख़ामोश रहो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहम फरमाएँ। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़न्नासु अला अन्न हाज़ा फ़िस्सलाती, लोगों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई। बात समझिए, मैंने इसका माना इत्तिफ़ाक़ किया। इसकी वजह आगे आखिरी लाइन में आप देखें तो आपको इबारत मिलेगी अजमा अन्नासु अला अन्न हाज़िहिल आया फ़िस्सलाती, पूरी उम्मत के इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि यह आयत किसके बारे में नाज़िल हुई, नमाज के बारे में। जब नमाज के बारे में नाज़िल हुई तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, जब इमाम कुरान करीम तिलावत करे तो आपने क्या रहना है, खामोश रहना है। दूसरी तफसीर देखें, यह पहले इस पे चंद शुबहात हैं वो समझ लें। अल्लाह ने फरमाया कि जब इमाम कुरान की तिलावत करे तो तुमने क्या रहना है, खामोश रहना है। कुरान पढ़ा जाए तो आपने तवज्जो से सुनना है। इस पे गैर मुक़ल्लिदीन बतौर शुबों के एक दलील पेश करते हैं कि देखें अगर इमाम की किरात के वक़्त खामोश रहना ज़रूरी है तो आपको हम देखते हैं कि सुबह की नमाज खड़ी हो जाती है, आपके चंद मुक्तदी देर से उठते हैं, वो जाते हैं और पीछे एक सफ़ में खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इमाम मुसल्ले पे कुरान पढ़ रहा है और आपका मुक्तदी तो वो अपनी किरात कर रहा है या इमाम की सुन रहा है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, जब कुरान पढ़ा जाए तो क्या रहो, खामोश रहो, उसको सुनो। अगर हम इमाम के पीछे फातिहा पढ़ें वो तो है इस आयत के ख़िलाफ़। अगर आपका नमाजी एक साइड पे खड़े होकर सुन्नतें पढ़े, वो इमाम की किरात न सुने तो वो कुरान के ख़िलाफ़ कैसे नहीं। नंबर 2, आपके हिफ्ज़ की दरसगाह लगी हुई है, एक बच्चा अपनी मंजिल पढ़ता है, दूसरा अपनी, सारे शोर मचाए बैठे हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। हालांकि अल्लाह क्या फरमाते हैं, जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, आपने तवज्जो से सुनना है, आपने खामोश रहना है। अगर आपका नमाजी सुन्नतें पढ़े वो इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, आपके हिफ्ज़ के बच्चे कुरान पढ़ें वो इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, अगर हम इमाम के पीछे पढ़ें तो ये इस आयत के ख़िलाफ़ कैसे होगा। शुभ समझ में आ गया, जवाब समझें। हम कहते हैं देखें इमाम की किरात के वक़्त खामोश रहना किस वक़्त ज़रूरी है। हज़रत मुफस्सिरीन में से इमाम नसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है फ़ल जमहूर अला अन्नहु फ़ी इस्तिमाइल मोतम, जमहूर का मज़हब और मसलक ये है, ये आयत आम नहीं है बल्कि ये आयत ख़ास है। जब भी कुरान पढ़ा जाए खामोश रहो, ऐसा मसला नहीं। असल मसला क्या है, हज़रत फरमाते हैं ये हुक्म उस बंदे को है जब इमाम और मुक्तदी की नमाज एक हो। अगर इमाम की नमाज और हो, मुक्तदी की नमाज और हो तो ये आयत उसके बारे में नहीं बल्कि आयत उसके बारे में है जब इमाम भी फ़र्ज़ पढ़ रहा हो और मुक्तदी भी वही फ़र्ज़ पढ़ रहा हो। अगर इमाम की नमाज और मुक्तदी की नमाज जुदा जुदा हो गई तो ये हुक्म उस बंदे को है नहीं। हम कहते हैं कि चूँकि फ़र्ज़ पढ़ने वाला इमाम वो फ़र्ज़ पढ़ा रहा है और पिछली सफ़ में खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला शख्स वो सुन्नतें पढ़ रहा है, चूँकि दोनों की नमाज जुदा जुदा है, दोनों की नमाज अलग अलग है, जब नमाज अलग अलग हो तो हुक्म भी अलग होता है। चूँकि नमाज एक नहीं है इसलिए हमारा मुक्तदी अगर सुन्नतें पढ़ता भी रहे तो इसमें किसी किस्म के हर्ज की बात नहीं है। शुबह नंबर 2, अगर इमाम की किरात के वक़्त खामोश रहना ज़रूरी है। आप तशहुद में बैठते हैं, दुरूद शरीफ के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये कुरान है या नहीं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, इमाम भी पढ़ रहा है और आप भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब इमाम पढ़े तो खामोश रहो। आप तशहुद में रब्बि जालनी आप भी पढ़ते हैं, तशहुद में रब्बि जालनी इमाम भी पढ़ता है, आप उस वक़्त खामोश नहीं रहते। आप बताएं ये कुरान के ख़िलाफ़ है या नहीं। हम कहते हैं कतन कुरान के ख़िलाफ़ नहीं। रब्बि जालनी इसकी 2 हैसियतें हैं, नंबर 1 कुरान करीम को बतौर तिलावत के पढ़ा जाए और नंबर 2 इसको बतौर दुआ के पढ़ा जाए। जब इमाम क़ियाम में इस आयत की तिलावत करे
حکم ہے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اور جب امام تشہد میں پڑھے تو چونکہ وہ بطور دعا کے پڑھ رہا ہے اس لیے وہاں پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، آیت ایک ہوتی ہے، جب ایک بندہ ایک جگہ پہ پڑھے تو حکم اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ اسی آیت کو پڑھا جائے تو حکم اور ہوتا ہے۔ آپ نے جلسہ کرایا، جلسہ میں خطیب صاحب تشریف لے، آپ نے خطیب صاحب سے پہلے قاری صاحب کو کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قاری صاحب نے تلاوت کی، تلاوت میں انہوں نے آیت پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تلاوت۔ خطیب صاحب نے خطبہ شروع کیا، خطبے میں انہوں نے حمد و ثنا کے بعد، خطبے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا، آپ اب اسے کیا کہیں گے؟ خطیب اپنے خطبے کے لیے، اپنی تقریر کے لیے بطور تلاوت کے پڑھ رہا ہے، بیان ختم ہو گیا، خطیب صاحب نے دعا کرائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں آیت ایک ہے، اگر قاری نے پڑھی تو حکم اور ہے، اگر یہی آیت خطبے میں پڑھی گئی تو حکم اور ہے، یہی آیت جب دعا میں پڑھی گئی تو حکم اور ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح یہاں بندہ بدلا، جگہ بدلی تو حکم بدل گیا، بعین ہی اسی طرح رب اجعلنی، اگر اس کو امام قیام کی حالت میں پڑھے تو حکم خاموشی کا ہوگا، اگر تشہد کی حالت میں بطور دعا کے پڑھے تو حکم اور ہوگا۔ ہم تشہد میں بطور دعا کے پڑھتے ہیں، ہم تشہد میں بطور قرات کے نہیں پڑھتے۔ جی آگے دیکھیں، حدیث دیکھ لیں۔ اس مسئلے پر حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ سکھایا، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر امام ایک بن جائے، جب نماز شروع ہو جائے پھر کام کیا کرنا ہے؟ اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن کی تلاوت شروع کرے تو آپ خاموش ہو جاؤ، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام فاتحہ ختم کرے تو تم نے کیا کہنی ہے؟ آمین کہنی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے تقسیم فرما دی، امام نے اللہ اکبر کہنا ہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر، امام نے جب قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، اور جب امام سورۃ الفاتحہ ختم کرے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ جب امام فاتحہ ختم کرے تو تم نے کیا کہنی ہے؟ آمین کہنی ہے۔ معلوم ہوا تکبیر کہنا امام کے بھی ذمے، مقتدی کے بھی ذمے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا امام کے ذمے ہے، مقتدی کے ذمے نہیں ہے، سورۃ فاتحہ ختم کرنا امام کے ذمے، اور اس پہ آمین کہنا یہ مقتدی کے ذمے ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ایک غیر مقلد سے مناظرہ ہوا، اور ثالث وہ ان پڑھ تھا، ان پڑھ کا معنی عالم نہیں تھا، دین پڑھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت اکاڑوی نے جب یہ حدیث مبارک پیش کی تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ روایت شاذ ہے، اذا قرأ فانصتوا، یہ روایت شاذ ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب یہ حصہ شاذ نہیں بلکہ سکہ کی زیادتی ہے، زیادتی سکہ ہے۔ اب وہ بندہ پریشان بیچارہ ثالث، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے تو نہیں پتہ شاذ کسے کہتے ہیں، زیادتی سکہ کسے کہتے ہیں، تو غیر مقلد چونکہ غیر مقلد تھا نا، اس نے آگے سے جواب دیا اگر آپ کو پتہ نہیں تو 8 سال آ کر مدرسے میں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ غیر مقلد تھا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیں اور زبان دیکھیں کہ انہوں نے اصول حدیث کی اصطلاحات کو عوام میں کیسے سمجھایا۔ حضرت اکاڑوی فرمانے لگے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں شاذ کسے کہتے ہیں اور زیادتی سکہ کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ سمجھا دیں۔ حضرت اکاڑوی نے فرمایا کہ آپ کے پاس صبح 10 بندے آئے اور آ کر کہنے لگے آج فجر کی نماز امین اکاڑوی نے پڑھی، ادھر سے 3 بندے اور آ گئے، انہوں نے کہا کہ آج صبح کی نماز امین اکاڑوی نے نہیں بلکہ اس غیر مقلد نے پڑھی۔ اب یہ 10 بندے سکہ ہیں، 3 بندے ضعیف ہیں، جو کہتے ہیں نماز امین نے پڑھی یہ سکہ ہیں، جو کہتے ہیں غیر مقلد نے پڑھی یہ ضعیف ہیں۔ اب چونکہ ان 2 اور 3 کا قول اس سکہ کی جماعت کے خلاف ہے، ہم ان 3 کی بات کو کہیں گے کہ یہ شاذ ہے۔ بات سمجھا کہ یہ ہے شاذ۔ اور زیادتی سکہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس 10 بندے آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ آج صبح کی نماز امین نے پڑھی،
اور دوسرے نے آ کر بتایا ایک بندے نے کہ آج صبح کی نماز امین نے پڑھائی اور انہوں نے پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھی، یہ 10 بندوں کی خبر دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب 11واں بندہ آ کر 10 کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایک ایسی چیز بتا رہا ہے جو پہلے 10 نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں زیادتی سیکھا۔ بات سمجھو، پہلے 10 نے بتایا کہ نماز انہوں نے پڑھی، 11واں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز انہوں نے پڑھی لیکن صورتیں یہ پڑھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں بین ہی اسی طرح بعض راویوں نے بتایا جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو، جب امام فاتحہ ختم کرے تو آمین کہو۔ آگے سے ایک راوی آیا، اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو آپ خاموش رہو۔ اس راوی نے دوسروں کی مخالفت نہیں کی بلکہ ایک ایسی زائد چیز بتائی ہے جو پہلے 10 نے نہیں بتائی۔ اگر ایک راوی زائد چیز بتا دے اسے شاذ نہیں کہتے بلکہ بات سمجھی، تو اذا قرأ فانصتوا یہ شاذ نہیں ہے بلکہ زیادتی سکہ ہے۔ جی حدیث نمبر 2 دیکھیں، یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 61، باب اذا قرأ الامام فانصتوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ اب یہ مسئلہ اللہ کے نبی نے بتایا، ہم اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ جب امام تکبیر کہتے ہیں تو ہم بھی تکبیر کہتے ہیں، امام قرآن پڑھتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم اس پہ آمین کہتے ہیں۔ جو حکم اللہ کے نبی نے دیا احناف اس پہ پورا عمل کرتے ہیں، جو باتیں اللہ کے نبی نے کرنے کی بتائی ہم وہ سب کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہم اسے رک جاتے ہیں۔ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جس کا حکم دیں اس کو کرنا، جس سے منع کریں اس سے رک جانا۔ اذا کبر فکبروا، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اذا قرأ فانصتوا، فانصتوا کے ضمن میں اللہ کے نبی نے امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا، نبی نے تکبیر کہنے کا حکم دیا، احناف تکبیر کہتے ہیں، نبی نے قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا اور قرات کرنے سے منع کیا، ہم بھی رک جاتے ہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ کے نبی جو حکم دے اس کو کر لو اور جن چیزوں سے منع فرمائے ان سے رک جاؤ۔ ایک دو حدیث موقوف بھی دیکھ لیں، صحابہ کے اقوال اس بارے میں کیا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ بن عقبہ وہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 90 اور صفحہ 91، حدیث نمبر 2813۔ اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ سارے کے سارے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 278 پر ہے، آپ فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ، جو بندہ امام کے پیچھے قرآن پڑھتا ہے وہ اپنی فطرت پر نہیں ہے، اس فطرت کو چھوڑ گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا یا ابا عبد الرحمن اقرأ خلف الامام، حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کیا میں قرآن امام کے پیچھے پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا انصت، امام کے پیچھے خاموش رہو، فإن فی الصلاۃ شغلا وسیکفی کذلک الامام، اگر آپ کا امام قرآن پڑھے گا تو آپ کو امام کا قرآن کافی ہے، آپ کو الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، آپ فرماتے کہ جو بندہ نماز پڑھے اور کسی ایک رکعت میں بھی اس نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں الا وراء الامام، اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف فتویٰ ہے صحابی کا، ایک طرف فتویٰ ہے وہابی کا۔ صحابی فرماتے ہیں امام کے پیچھے نہیں ہو تو نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اگر وہاں فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ وہابی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ ہم صحابی کی بات مانیں یا وہابی کی؟ تو صحابی جب فرما دیں کہ نماز ہو جاتی ہے، ہم صحابی کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام، کیا کسی ایک کے لیے گنجائش موجود ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھے؟
انہوں نے مسئلہ بتایا، فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات کافی ہے، واذا صلی وحدہ فلیقرأ، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ وکان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل کیا تھا؟ لا یقرأ خلف الامام، حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے جب رفع یدین کے مسئلے میں آ جائے غیر مقلد کہتے سب سے بڑے متبع سنت تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ صرف ایک مسئلے میں یا تمام مسائل میں؟ تو اب یہاں کیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اگر وہاں متبع سنت ہیں تو یہاں متبع سنت کیوں نہیں؟ اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں کیسے؟ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ صحابی پوری زندگی اتباع سنت میں گزارتا ہے، ہم حضرت عبداللہ بن عمر کو متبع سنت مانتے ہیں۔ غیر مقلدین کی ایک دو دلیلیں ذہن میں رکھ لیں جن سے وہ بطور استدلال کے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اکثر ان کے علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کام کیا۔ اب قرات کرے امام اور ثواب ملے مقتدی کو، قرات کرے امام اور نماز ہو جائے مقتدی کی، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ تفصیلی جواب کا وقت نہیں، خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے، آپ بتائیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں پڑھنی۔ آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں تو ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، بات سمجھیے، فاتحہ ہم نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں تو اتفاق ہے نا وہ نہیں پڑھنی۔ اگر دوسری صورت آپ نہیں پڑھتے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے خلاف نہیں ہے، اگر ہم فاتحہ نہ پڑھیں تو یہ قرآن کے خلاف کیسے ہوگا؟ دلیل نمبر 2، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، معنی کریں گے جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ چونکہ من عام ہے، امام کو بھی شامل، مقتدی کو بھی شامل، منفرد کو بھی شامل، با جماعت کو بھی شامل، سب کو یہ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں یہ تو ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نہیں ہوتی۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ امام کے پیچھے یا ویسے؟ جب امام کے پیچھے تو امام کا لفظ دکھائیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں امام کا لفظ نہیں، لیکن آپ ذرا دیکھیں امام بخاری نے باب باندھا ہے باب وجوب القراءۃ خلف الامام۔ جب امام بخاری نے باب قائم کیا ہے تو حدیث اسی امام کے پیچھے سے متعلق ہوگی، یہ مخصوص تو نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات، آپ نے حدیث پیش کی، جب ہم نے دلیل مانگی تو آپ نے پیش کس کو کیا؟ امام بخاری کے باب کو۔ ہم پیش کرتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من اجازت طلاق الثلاث، 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے سامنے حدیث پیش کرو، امام بخاری کا باب پیش نہ کرو۔ امام بخاری کہتے ہیں باب الاخذ بالیدین، مصافحہ کتنے ہاتھوں سے؟ 2 ہاتھوں سے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب ہم آپ سے پوچھیں حدیث کی بات نہ ہو، آپ بطور دلیل کے امام بخاری کا باب پیش کرتے ہیں، یہ غیر مقلدیت ہے، فوراً پھسلے گی۔ آپ انہیں کہیں گے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت عمر کا فیصلہ، کہیں گے ہم نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ عمر کا نہیں پڑھا، ہم نبی کی بات مانیں گے، حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں مصافحہ 2 ہاتھ سے، دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، میرے ایک ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، میرا ہاتھ نبی کے ہاتھوں کے درمیان تھا۔ آپ مان لیں، کہتے ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے 2 ہاتھ تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود کا تو ایک تھا نا۔ اب یہاں کلمہ کس کا پڑھ لیا؟ بات سمجھ آئی؟ جب طلاق کی باری ہو تو کلمہ عمر کا نہیں، کلمہ نبی کا، اور جب مصافحے کی باری ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے 2 ہاتھ تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود کا تو ایک تھا نا، اس لیے ہم اب یہاں کلمہ عبداللہ بن مسعود کا پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ یہ دلیل آپ کی نہیں، اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ یہی نظریہ صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس پہ مستقل استاد جی کا بیان موجود ہے، اور استاد جی نے اشارہ بھی فرمایا تھا دیوبند والوں کی علامت کیا ہے؟ یہ الفاظ قرآن بھی نبی سے لیتے ہیں، ان الفاظ کا معنی بھی نبی سے لیتے ہیں۔
الفاظ حدیث بھی صحابی سے لیتے ہیں اور حدیث کا معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث نہ میں نے سنی، نہ کسی حنفی نے سنی، اور نہ ہی کسی غیر مقلد نے اللہ کے نبی سے سنی۔ یہ حدیث جب اللہ کے نبی سے سنی گئی تو کس نے سنی؟ نبی کے صحابی نے۔ ہم صحابی سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ کس بندے کے بارے میں ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جامع ترمذی صفحہ 71 پہ فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حکم عام نہیں بلکہ اس بندے کے متعلق ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اگر امام کے پیچھے ہے فرماتے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہ ہے مقتدی کے بارے میں نہیں، یہ ہے منفرد کے بارے میں۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ مقتدی کے متعلق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں حدیث کا ایک معنی صحابی نے کیا اور ایک معنی وہابی نے کیا ہے۔ ہم غیر مقلدین والا معنی نہیں لیتے، ہم حدیث کے الفاظ بھی صحابی سے لیں گے، حدیث کا معنی بھی صحابی سے لیں گے، نہ حدیث کے الفاظ وہابی سے لیتے ہیں نہ حدیث کا معنی وہابی سے لیتے ہیں۔ ہمیں صحابی مبارک، تمہیں وہابی مبارک۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو صحابی نے معنی کیا کیا؟ آخری حدیث ذہن میں رکھ لیں، سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا فَيَّ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ آگے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو ہریرہ ہم تو کبھی کبھی امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس کا معنی ہم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا جب اکیلے ہو تو اس وقت پڑھ لیا کرو، اور غیر مقلد اس کا معنی کرتا ہے، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ بات سمجھ؟ اگر آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس وقت ماحول کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں سارے آ گئے، مقتدی منفرد سارے آ گئے نا۔ جب سارے آ گئے تو آگے تابعی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے یا ابا ہریرہ انا نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم تو امام کے پیچھے ہم تو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ تابعی کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ وہ امام کے پیچھے پڑھتے نہیں تھے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہوتے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، ہاں جب اکیلے ہو تو پڑھ لیا کرو۔ یہاں انفس کا معنی آہستہ نہیں، انفس کا معنی اکیلے ہے۔ اگر یہاں انفس کا معنی آہستہ نہیں آہستہ ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اے پیغمبر تبلیغ کرو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کو آہستہ آہستہ تبلیغ کرو۔ ایسے آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، مفسرین نے معنی اس کا کیا ہے جب یہ اکیلے ہونا ان کو وہاں جا کر ملا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کیا مطلب؟ جو مجھے آہستہ یاد کرے جا اکیلا بیٹھ کر۔ تو ہر جگہ نفس اور انفس کا معنی آہستہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن اور حدیث بتاتی ہے کہ کبھی کبھی اس کا معنی بات سمجھ آ گئی۔ خیر خلاصہ آخر میں ذہن میں رکھ لیں امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے 114 صورتوں میں سے کسی صورت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم نے قرآن پیش کیا اور تفسیر خود نہیں، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس کی کتاب القراءت بہقی میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، صحابہ پیچھے قرآن پڑھتے تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کے بعد اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ خاموش رہتے تھے۔ پہلے پڑھتے تھے، آیت نازل ہوگی تو صحابہ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو تفسیر کی سیدنا عبداللہ بن عباس نے۔ غیر مقلدین سے آپ نے 2 باتیں لکھوانی ہیں اور دونوں پر دلیل لینی ہے۔ نمبر 1 امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2 امام کے پیچھے دوسری صورت پڑھنا جائز نہیں۔ اب اسے آپ نے کہنا ہے ایسی دلیل پیش کر جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، غیر معارض بھی ہو
مرفوع بھی ہو، تیرے دعوے پر پوری دلیل موجود ہو جس میں یہ الفاظ ہوں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، اس فاتحہ کے علاوہ دوسری صورت پڑھنے کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ غیر مقلد آپ کے سامنے ایک دلیل بھی ایسی پیش نہیں کر سکتا۔ جو دلیل پیش کرے گا دعوے کے مطابق ہوگی تو صحیح نہیں ہوگی، اور اگر صحیح ہوگی تو دعوے کے مطابق نہیں ہوگی۔ غیر مقلدین کے اصول کے مطابق دلیل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور حدیث کا دعوے کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔